अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मिलमा शोबे जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम और प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन सीज़न 3। मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। हर महीने आप हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख पाते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम होम्योपैथी के हवाले से आप तक मुफीद और मुस्तनद मालूमात आप तक पहुँचाएँ। आज का जो मौजू है नाज़रीन कराम वो बड़ा ही अहम है और कुछ नया सा भी है। आपने इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू शायद नेट के ऊपर या मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आपको नहीं मिल पाएगी। इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। छोटी उम्र में चेहरे के खदकाल और हमारी सेहत, ये मौजू है और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने एक मरतबा फिर अपने स्टूडियोज़ में जो है वो इंतहाई हमारे मुअज़्ज़ज़ और मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर पाकिस्तान भर में आप इनके प्रोग्राम्स देखते हैं। मुख्तलिफ हमारे जो शहर हैं वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। शुआबे के तो पैनल पे डॉक्टर साहब सीज़न 1 में भी थे, सीज़न 2 में भी और अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 3 में भी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर इलाही बख्श साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। डॉक्टर साहब, इब्तिदाई उम्र में चेहरे की मुतवाज़न ग्रोथ, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखिए, बिल्कुल अछूता सा ये उन्वान है, ये मौजू है। उमूमी तौर पर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि छोटा बच्चा, उसकी जो चेहरे की बनावट है उसमें उसकी सेहत का क्या रोल होता है। मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि अगर कोई छोटा बच्चा नाक बंद हो तो वो किस तरह से सांस लेगा। मुंह से सांस लेता है, ऐसे ही मुंह से सांस लेने पर उसका जबड़ा नीचे की तरफ रहता है और उस जबड़े के नीचे रहने की वजह से, अब चूँकि एक दिन या एक घंटे के लिए तो नहीं होता, एक मुसलसल अमल है, ऐसे ही नीचे रहने की वजह से चूँकि जबड़ा अगर मिला हुआ रहेगा तो उसकी ग्रोथ भी उसी तरह से बढ़ती रहती है। अगर वो लूज़ रहेगा तो उसकी ग्रोथ अपनी जगह पे रहेगी, तो उसका जबड़े का जो ये हिस्सा है ये छोटा रह जाता है, तो उसकी चेहरे की शेप पर उसके असरअंदाज होता है। ठीक है, एक वजह ये भी होती है कि नज़ला या नाक का बंद होना जो है वो बच्चे की आम तौर पे चेहरे की जो बनावट है या उसकी जो साख्त है उस पर असरअंदाज होता है। दूसरा एक बड़ा रीज़न जो कि हमारे बच्चों में आम तौर पे देखा जाता है और हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो है निपल का यूज़ या बॉटल फीडिंग। ठीक है, देखें, आम तौर पे हमारी जब हम निकलते हैं या दूध पीते हैं या बच्चा नॉर्मल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसकी ज़बान तालू से जाके लगती है। ठीक है, तालू से लगने का मतलब पैरासिम्पैथेटिक जो है वो उसकी एक स्टिमुलेशन होती है और उससे बच्चे में उसके ग्रोथ के हवाले से और उसकी सेहत के हवाले से ख़ास किस्म के एंजाइम, ख़ास किस्म के सिस्टम को ट्रिगर होने का मौका मिलता है। दूसरी सूरत में जब निपल होती है तो निपल ज़बान और तालू के बीच में आड़े आ जाती है। ठीक है, तो वो एक तो ये कि चेहरे की जो बनावट है उसकी मौजूदगी की वजह से चेहरे की बनावट पे असर पड़ता है। इसके ये मसल्स जो हैं वो मजबूत नहीं हो पाते और अगर मजबूत हो जाते हैं तो फिर वो जो है वो मुंह जो है दोनों जबड़े नहीं मिल पाते, तो इसकी वजह से ये लूज़ पड़ता है या ये श्रिंक होता है। और दूसरा ये कि चूँकि निपल की वजह से वो सिस्टम बहाल नहीं होता जो तालु से ज़बान लगने की वजह से होता है। ठीक है, तो उसमें भी बच्चों के चेहरे उमूमी तौर पर जो है वो लंबूतरे से हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे स्कूल गोइंग की एज में पहुंचने के लेवल तक उनके बच्चों के मुंह खुले हुए रहते हैं आमतौर पर। बिल्कुल, वो एक खुले हुए रहना भी एक इस बात की अलामत होती है कि ये बच्चा अपने अवाइल उम्र में या बहुत नौज़ायदगी की उम्र में नाक बंद होने के हवाले से किसी आर्जे का शिकार रहा है। इसी तरह हम और दूसरे जो पोस्चर देखते हैं कि बच्चे को अगर लिटा दिया है या कान बंद हो रहे हैं तो कान बंद होने की सूरत में भी बच्चा सुनने की कोशिश में जो है ना वो अपना गर्दन को टेढ़ा कर लेता है या दाएं बाएं इस तरह से होके बैठता है, तो उसका वो पोस्चर भी मायने रखता है। तो बुनियादी तौर पे यहाँ बताने की जो कोशिश की गई है वो ये कि इन छोटी मोटी बीमारियों को आप महसूस करें, आप इसको तवज्जो से देखें और इसका अजाला करने की कोशिश करें ताकि बच्चों के चेहरे को हम ज़्यादा जाज़िब नज़र और पुरकशिश और नेचर के मुताबिक जो है वो ढलने के लिए हालात पैदा कर सकें।
وگرنہ ایسی صورت میں جب ایسی بیماریاں لاحق رہیں گی تو اس میں ہم بہت سی جو ہے بچوں کو وہ نہیں پا سکیں گے جو کہ ہم چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی اہم موضوع ہے یہ، اور آپ کی گفتگو سے اوبویسلی میرے بھی ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، جو دیکھنے والے ان کے بھی آتے ہوں گے۔ ہم نے تو خیر مٹیریا میڈیکا میں چونکہ پڑھا کہ جی وہ منہ کھلے ہوئے بچے اور وہ مختلف دوائیوں کا اس میں ذکر بھی ہے، لیکن اوبویسلی جو والدین ہیں ان کو تو نہیں پتہ نا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب جس وقت میں اور جس زمانے میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس کے اندر چونکہ وہ ڈیجیٹل اور یہ جو ایک ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو ہماری اس سے نظر ہٹے گی تو بچوں پہ پڑے گی، تو ہم بچوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے، ہمارے بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں اور پھر ایک وقت پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اچھا اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں اور یہ ایشوز ہیں اور یہ اس کے جو چہرے کے خد و خال ہیں وہ چینج ہو گئے۔ تو برائے مہربانی یہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور ابھی مزید ہم اس پہ آگے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا اور ان چیزوں کا ضرور خیال کیجیے گا کہ آپ کے جو بچے ہیں ان پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، اور نظر صرف اس حوالے سے نہیں کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اوور آل جو ان کی گروتھ ہے اس حوالے سے بھی آپ کی نظریں ان پر ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب خد و خال کی تعمیر میں اس میں غذا کا کس طرح سے والدین جو ہے اس کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ غذا ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو کہ نوزائیدہ ہیں اور اپنی نشو و نما کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ ان میں غذا، پراپر غذا، خاص طور پہ جیسے بریسٹ فیڈنگ ہے، ماؤں کی بریسٹ فیڈنگ بہت اہمیت رکھتی ہے، اس میں ایک مکمل طور پر شفائی غذا موجود ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری اور ٹاپ فیڈ کے اوپر بچوں کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز منہ میں نہ رہے جس کی وجہ سے اونٹ کے منہ کی شیپ میں بگاڑ آ جائے۔ ہم صرف اپنے چند گھنٹوں کے فائدے کے لیے کہ بچہ روئے نہیں، بالکل کام اینڈ کوائٹ لیٹا رہے، ہم انہیں نپل کا سہارا دے دیتے ہیں یا پھر باٹل فیڈنگ کرا دیتے ہیں تاکہ بچہ بھوکا نہ ہو تو وہ تنگ نہ کرے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی عمر کے مطابق پراپر غذا اسے دیتے رہیں، اور اگر مائیں بھی دودھ پلا رہی ہیں تو ماں اپنی غذاؤں کا بھی خیال رکھے، کیونکہ ان کی دودھ کی کوالٹی کا معیار ان کی اپنی غذا سے بھی جو ہے تعلق منسلک ہے۔ تو ایسی صورت میں یقیناً ہم غذا کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ غذا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیز کچھ چیزیں ابتدائی دور میں ہی اسٹیبلش ہوتی ہیں، اگر اس زمانے میں وہ نشو و نما نہ پائیں تو ساری زندگی ہم اس کو نہیں پا پاتے ہیں۔ مثلا اگر ابتدائی عمر میں ہماری اسکن کو پراپر واٹر سپلائی نہ پہنچے یا ایسے وائٹامنس کی کمی ہو جس سے کہ کیلشیم کی سپلائی ہمارے لیے عام نہ ہو، تو اس صورت میں بھی ہم بچے کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی آگے کی عمر میں بھی اسی کمزوری کا اظہار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری ایک اور بات کہ غذا کے حوالے سے کچھ زیادہ توجہ دے دینا یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ توجہ دینے سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ 6 مہینے کی عمر تک عام طور پہ سالڈ یا سیمی سالڈ ڈائٹ کا استعمال نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اس کا پیٹ اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو ہضم کر سکے۔ اگر فرض کیجئے کسی بچے کو ہم ایسی غذائیں کھلاتے ہیں جن سے کہ جو 4 مہینے میں ہی بچے نے کھانا شروع کر دی ہے، جو کہ 6 مہینے میں کھانی چاہیے تھی، ان سے ان کے پیٹ اور آنتوں کی بیماریاں انہیں تا زندگی رہ سکتی ہیں۔ نیز اب چہرے کے خد و خال کی بات آئی ہے تو ایک اور بھی بات بتا دوں جو کہ ہاضمے سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ بچے جن کو ڈائریا ہوتا ہے، وہ بچے جن کو قبض ہوتی، ان کے چہرے بھی دیکھیں گے تو ان کے چہروں میں کچھ نارمل بچوں کی نسبت چینج نظر آتی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے۔ کچھ بچوں میں جو ہے وہ شور والے ماحول میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو ان بچوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ان بچوں کے جبڑے جو ہیں وہ آپس میں جو ہے نا جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اصل میں ایک لاشعوری طور پر ایک اس جبر کا اظہار ہے کہ جو اسے اس دور میں، جس دور میں وہ اس کا احتجاج کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، تو اس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کے وہ مسلس جو ہیں وہ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ تناؤ کا شکار اس کی سمجھ کی عمر تک بھی اور تا حیات بھی جاری رہ سکتا ہے۔
تو یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ ہم اس نوزائیدگی کی عمر میں بچے کو کی نشو و نما میں جو فرق ڈالیں گے اس کا اثر ہمیں ساری زندگی تک دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت ہی انتہائی اہم گفتگو۔ ڈاکٹر صاحب، الرجی کے حوالے سے تو ناک بند ہو، منہ سے سانس لینے والے بچوں کا آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے، ہم نے شروع میں اس پہ بات کر لی ہے۔ غذائی رد و بدل اور چہرے کے مسلز کا طرز عمل۔ غذائی رد و بدل سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جنہیں جو ہے وہ چبا کر کھایا جائے، وہ چیزیں جنہیں نگل لیا جائے۔ ہر عمر کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا چبانے کی ضرورت ہے۔ تو اس دور میں جب کہ بچوں کے دانت نکلنے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جس سے کہ مسوڑے پر پریشر ڈیولپ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس پریشر ڈیولپ ہونے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کی جو گروتھ ہے اس کو اسٹیمولس یا تحریک ملتی ہے اور دانت اس کے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی بچے کو صرف اور صرف لکوڈ پر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے یا صرف لکوڈ ہی دیتے رہیں گے تو ایسی صورت میں ان بچوں کے دانت اور ان بچوں کی ہڈیاں زیادہ مضبوط نہیں ہو پاتی، اور خاص طور پہ جبڑے کی ہڈیاں جو ہیں وہ زیادہ مضبوط نہیں ہو پاتی، اور یہاں کے مسلز بھی کمزور رہ جاتے ہیں۔ تو عمر کے لحاظ سے غذا کی نوعیت اور رد و بدل اس کی صحت، اس کے خد و خال، اس کی ایکٹیویٹی، جبڑے کی ایکٹیویٹی، چہرے کے مسلس کی ایکٹیویٹی، ان سب پہ اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹاپک تو یہ ایسا ہے کہ یہ ایک پروگرام میں تو پورا ہو نہیں سکتا، لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو آئندہ آنے والے پروگرام یا سیزن میں ہم اس کو جاری رکھیں۔ آخری سوال ڈاکٹر صاحب، ہومیوپیتھی اور بائیو کیمک ادویات کا کردار جو ہے اور دائرۂ عمل جو ہے اس تمام معاملات میں، وہ کس حد تک ہم اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیشو سالٹس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بہت سے ایسے بالکل نقصان سے عاری جو ہے ٹیشو سالٹس پائے جاتے ہیں کہ جن سے ہم دانتوں کے نکلنے کے حوالے سے، ناک کے بند ہونے کے حوالے سے، یا جو ہے وہ اور کسی قسم کی جو تکلیف ہے اس حوالے سے، تیز روشنی کو برداشت نہ کرنے کے حوالے سے، کانوں کی بیماریوں کے حوالے سے، نگلنے کی تکالیف کے حوالے سے، جس سے کہ خد و خال پہ اثر پڑ سکتا ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو کسی بھی ماہر سے جو ہے وہ ٹیشو سالٹ کے ذریعے آپ علاج کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، آپ کے وقت دینے کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہومیو آن لائن سیزن 3 کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ کے ذہن میں اس کو دیکھنے کے بعد کیا سوالات آئے؟ کیا مشورہ آپ دینا چاہتے ہیں؟ وہ ہم ضرور اس سے آگاہ کیجیے گا۔ شعبے کی یہ کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت اور علاج کے متعلق مفید معلومات آپ تک پہنچانا ہے۔ باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے۔ آئندہ آنے والے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔